ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम, मैं अफशा यूसुफ़ी गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मोमिनपुरा ख्वाजा कॉलोनी कलबुर्गी नॉर्थ। तो बच्चों, संवेदा वीडियो लेसन में मैं आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। तो बच्चों, मैं सबक शुरू करने से पहले एक सरगर्मी करना चाहूँगी। बच्चों, हम किस मुल्क में रहते हैं? बिल्कुल सही, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारी रियासत का नाम क्या है? हमारी रियासत का नाम कर्नाटका है। उस सैयारे का नाम बताइए जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल सही, ज़मीन। अच्छा, तो बच्चों, आज हम कर्नाटक के ज़मीनी वसाइल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस सबक के अहम नुकात हैं कर्नाटक के ज़मीन के इस्तेमाल के मुख्तलिफ़ तरीक़े, इसमें ज़राअत की अहमियत के बारे में और तरीक़े और पैदावार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कर्नाटक की अहम फसलों की तक़सीम के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। कर्नाटक के ज़मीनी वसाइल। तो कर्नाटक रियासत जोग्राफियाई लिहाज से मालामाल है। ये मुख्तलिफ़ तबई खसूसियात, मिट्टी, जंगलात, मादनियात, पानी और ज़ेर ज़मीन पानी से भरी हुई है। तो हमारी कर्नाटक रियासत में सारी चीज़ें शामिल हैं। ज़मीन का इस्तेफ़ादा। मुख्तलिफ़ मक़ासिद के लिए ज़मीन का इस्तेमाल ज़मीन का इस्तेफ़ादा कहलाता है। तो बच्चों, ज़मीन का इस्तेफ़ादा किसे कहते हैं? मुख्तलिफ़ मक़ासिद के लिए ज़मीन का इस्तेमाल ही ज़मीन का इस्तेफ़ादा कहलाता है। इसमें ज़ेरे काश्त ज़मीन शामिल है, जंगलाती ज़मीन, इफ्तादा ज़मीन, रिहाइश के काबिल ज़मीन, रास्तों की तामीरी के लिए ज़मीन, रेलवे, बांध, नहरें, बंजर ज़मीन, चरागाही के लिए छोड़ी गई ज़मीन वग़ैरह शामिल है। किसमें बच्चों? ज़मीन के इस्तेफ़ादा में। कर्नाटक रियासत कुल 19.05 लाख हेक्टर जोग्राफियाई इलाक़े पर मुश्तमिल है। तो हमारी कर्नाटक रियासत का जोग्राफियाई इलाक़ा कितना है बच्चों? 19.05, जो मंदरज ज़ैल मक़ासिद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कर्नाटक के ज़मीनी इस्तेफ़ादा की क़िस्में, इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कुल काबिल काश्त ज़मीन। तो रियासत भर में काबिल काश्त ज़मीन एकसा नहीं होती, कहीं ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है तो कहीं बंजर ज़मीन होती है। इसीलिए हमारी रियासत में काबिल काश्त ज़मीन एकसा नहीं है। रियासत में सबसे ज़्यादा काबिल काश्त ज़मीन का ज़िला कलबुर्गी है। इसके बाद बेलगाम, बीजापुर, तुमकुर, रायचूर, बागलकोट, बल्लारी, चित्रदुर्ग, मैसूर ज़िला शामिल हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं बच्चों। शहरी वसाअत की बदौलत सबसे कम काबिल काश्त ज़मीन का ज़िला बेंगलुरु है। नेक्स्ट है जंगलाती इलाक़ा। शुमाली कनाडा सबसे ज़्यादा जंगलाती वाला इलाक़ा है। उसके बाद शिमोगा, चामराजनगर, चिकमंगलुरु, कोडगो, बेलगाम, जनूबी कनाडा, उडुपी, बल्लारी ज़िलों में ज़्यादा तौर पर दिखाई देते हैं। तो बच्चों, जंगलाती इलाक़ा इस नक्शे में देखिए, जो इलाक़ों की निशानदही की गई है, उन इलाक़ों में जंगलाती ज़मीन जहाँ में देखने को मिलती है।
سب سے کم جنگلاتی والا علاقہ بیجاپور ہے۔ زمین کے لیے غیر دستیاب زمین، تو یہ وہ زمین ہے جو زراعت کے بجائے دیگر مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس میں ریلوے کے راستے، بری راستے، رہائش، صنعت، آبپاشی کے منصوبے کیا ہے؟ اہم ہیں۔ کس میں؟ زراعت کے لیے غیر دستیاب زمین میں۔ اس میں پہلے مقام پر بنگلور ضلع ہے، بیدر ضلع میں سب سے کم اور دیگر ضلعوں میں معتدل پیمانے پر ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے زراعت کے لیے غیر استعمال شدہ زمین۔ یہ زمین مستقل چراگاہوں، درختوں اور پیڑوں کے جھنڈ پر مشتمل ہے۔ یہ شیموگا، ٹمکور، کولار، چکمنگلور، چتردرگ ضلعوں میں کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ایسی زمین کو زرخیز بنا کر زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے افتادہ زمین۔ 2 یا 3 سالوں سے زیادہ کاشتکاری نہ کی گئی زمین کو افتادہ زمین کہتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں افتادہ طور پر چھوڑی گئی زمین کم ہے۔ کلبرگی سب سے زیادہ افتادہ زمین کا ضلع ہے۔ تو سب سے زیادہ افتادہ زمین کا ضلع کون سا ہے بچوں؟ کلبرگی۔ ایسی زمین کو زرخیز بنا کر اور استعمال کر کے زرعی زمین کی طرح بنایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے زراعت۔ تو زراعت کسے کہتے ہیں بچوں؟ زمین کی جوتائی، ہل چلانے کے کام کو ہم کیا کہیں گے؟ زراعت کہیں گے۔ انسان زمین میں مختلف اقسام کے بیج بو کر اپنے گزارے کے لیے درکار غذائی اجناس اور خام مال پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ زراعت میں یہ بیج بو کر یا غذائی بیج بوتے ہیں جس سے غذائی اجناس ہم حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی زراعت میں اور کیا کیا شامل ہیں؟ مویشی پالنا، مویشی پالنا، مرغی پالنا، شہد پالنا، شہد مکھی پالنا، ماہی پروری بھی زراعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ کرناٹک میں 61.47% دیہاتوں میں لوگ زراعت پر انحصار ہیں۔ تو کتنے فیصد زراعت پر انحصار ہے بچوں؟ 61.47% دیہاتوں میں بسے لوگ زراعت پر انحصار کرتے ہیں۔
تو بچوں اب ہم دیکھیں گے زراعت کی اہمیت۔ زراعت کرناٹک کے قدیم اور ابتدائی پیشوں میں سے ایک ہے۔ یہ معاش کا اہم ذرائع ہے۔ یہ ہماری ریاستی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے، کیونکہ ہماری آبادی کا 61.47% لوگ زراعت سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہماری معیشت کا ذرائع ہے، اسی لیے اس کو ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے کہا گیا ہے۔ معاشی ترقی زراعت پر منحصر ہوتی ہے، تو لوگوں کی جو معاشی ترقی ہوتی ہے وہ زراعت پر ہی منحصر ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ زراعت پر ہی انحصار ہیں۔ گزارے کے لیے روزگار فراہم کرتی ہے زراعت، اور ساتھ ہی لوگوں کو غذا اور صنعتوں کو خام مال فراہم کرتی ہے۔ نیکسٹ دیکھیں گے بچوں زراعت کے اقسام۔ کرناٹک میں گھنی زراعت کا رواج ہے۔ زمین کی زرخیزی، پانی کی دستیابی، بارش کی مقدار، آب و ہوا، طبعی خصوصیات، بازاری سہولیات کے مطابق مختلف اقسام کی فصلیں یہاں پر اگائی جاتی ہیں۔ تو ان عوامل کے متعلق زراعت کے اقسام کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ گزریہ فصلیں۔ کسان اپنے گزر بسر کے لیے اگائے جانے والی فصلوں کو کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ گزر بسر زراعت، اور یہ بہت ہی قدیم طرز کی زراعت ہے۔ حالیہ دور میں مخلوط زراعت کو شہرت حاصل ہے، تو اس میں فصلوں کو اگانے کے ساتھ ساتھ ڈیری فارمنگ کی جاتی ہے، مویشی پالنا، شہد مکھی پالنا، ماہی پروری وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ نیکسٹ ہے بچوں آبپاشی کی فصلیں۔ تو آبپاشی کی فصلیں کسے کہتے ہیں یہ دیکھیں گے ہم۔ نہروں، تالابوں اور کنووں سے جو پانی لے کر فصلیں اگانے کو آبپاشی والی فصلیں کہتے ہیں۔ تو کہاں سے پانی لیا جاتا ہے بچوں؟ نہروں، تالابوں اور کنووں سے پانی لیا جاتا ہے، اس کو آبپاشی کہتے ہیں۔ تو ایسی فصلوں کو آبپاشی والی فصلیں کہا جاتا ہے۔ بارش پر انحصار کرنے والے فصلوں کی کاشتکاری کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ خشک فصلیں کہتے ہیں۔ تجارت کی غرض زرخیز زمین پر چند سالانہ فصلیں اگائی جاتی ہے۔ تو چند سالانہ فصلیں تجارت کی غرض سے اگائی جاتی ہے، جن کو کیا کہتے ہیں؟ باغاتی فصلیں کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے کافی، چائے، ربر، کوکو وغیرہ۔ نیکسٹ ہے غذائی فصلیں۔ یہ کرناٹک کی غذائی فصل ہے۔ دھان کیا ہے؟ غذائی فصلوں میں پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ دھان۔ تو یہ کرناٹک کی غذائی فصل ہے۔ چاول کرناٹک کے لوگوں کی مرغوب غذا ہے۔ تو بچوں آپ تمام لوگ چاول کو پسند کرتے ہیں نا، تو وہی کرناٹک کے لوگوں کی مرغوب غذا ہے۔ قابل کاشت زمین کے 28.2% حصے پر دھان اگائی جاتی ہے۔ تو دھان کیا ہے؟ گرم معتدل فصل ہے۔ دھان کی پیداوار کے لیے شدید بارش اور زیادہ درجہ حرارت درکار ہے۔ کم بارش کے علاقوں میں آبپاشی ضروری ہے۔ اس کے لیے صاف اور ہموار زمین کا ہونا دھان کی پیداوار کے لیے ضروری ہے۔ مثلاً میدانی زمین، چکنی مٹی سے ملی ہوئی زرخیز مٹی، کیمیائی کھاد، درختوں کے پتے، کثیر تعداد میں مزدور کی پیداوار کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ دھان کی پیداوار کے علاقے۔ دھان کرناٹک کے تمام ضلعوں میں اگایا جا رہا ہے۔
کرشنا، تنگبھدرا اور ساحلی ضلع دھان کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں۔ تو دھان کی پیداوار میں رائچور کو پہلا مقام ہے، اس کے بعد داون-گرے، میسور، شیموگا، مانڈیا، کوپل، شمالی کینرا، اڑپی، جنوبی کینرا اور کلبرگی ضلع اہم ہیں۔ تو بچوں یہ پورے نقشے میں جو نشاندہی کی گئی ہے وہ علاقے دھان کی پیداوار کے علاقے ہیں۔ نیکسٹ ہے جوار۔ چاول کے بعد جوار کرناٹک کے لوگوں کی دوسری بڑی فصل ہے۔ اس سے پہلے چاول کے علاقے میں بڑا جوار کا علاقہ ہوتا تھا اور حال میں جوار اگانے والا علاقہ کیا ہو گیا ہے؟ محدود ہو گیا ہے۔ زرعی زمین کا کل 26% حصے پر جوار اگائی جاتی ہے۔ ہندوستان میں جوار کی پیداوار میں کرناٹک دوسرے مقام پر ہے، مہاراشٹرا پہلے مقام پر ہے۔ تو بچوں جوار کے علاقے میں سب سے پہلا مقام کس کا ہے؟ مہاراشٹرا کا ہے اور دوسرا نمبر کرناٹک کا آتا ہے۔ جوار اگانے والے علاقے، جنوبی کرناٹک کے چند ضلعوں میں جوار کی کاشت ہوتی ہے۔ بیجاپور، کلبرگی، باگل کوٹ، بیدر، بಳ್ಳاری، داون-گرے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جوار اگانے کے علاقے کو ہم دیکھتے ہیں۔ کوپل اور گدگ ضلعوں میں جوار کثرت سے اگائی جاتی ہے۔ کلبرگی کا جوار کی پیداوار میں پہلا مقام ہے۔ اس کے بعد آتا ہے چتردرگ، شیموگا، چامراج نگر، ہاسن، منڈیا میں چھوٹے پیمانے پر جوار کی پیداوار کی جاتی ہے۔ نیکسٹ دیکھیں گے ہم راگی۔ یہ بھرپور غذائیت رکھنے والی غذائی فصل ہے۔ اس کا نباتاتی نام کیا ہے بچوں راگی کا؟ یلسنین کوراکان۔ تو راگی مدہ، روٹی، ڈوسا وغیرہ کے پکوان اس سے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ گرم خطے کی فصل ہے۔ کون سی؟ راگی گرم خطے کی فصل ہے۔ زیادہ درجہ حرارت، معتدل بارش، لال اور سیلابی مٹی پیداوار کے لیے موزوں ہے۔ راگی کی پیداوار کے علاقے، راگی کی پیداوار کے لیے ہندوستان میں کرناٹک کو پہلا مقام حاصل ہے اور حالیہ دنوں میں راگی کا استعمال کم ہو رہا ہے، اسی لیے راگی کے علاقے بھی محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ زرعی زمین کا کل 14% حصے پر راگی اگائی جاتی ہے۔ کتنے فیصد حصے پر؟ 14% حصے پر راگی اگائی جاتی ہے۔ جنوبی میدانی ضلع راگی کی مرکز کے لیے مرکز بن گیا ہے۔ یہ قدیم میسور صوبے کی رسمی فصل ہے۔ شمالی کرناٹک میں جوار کو اہم مقام حاصل ہے، تو جنوبی کرناٹک میں راگی کو ٹمکور کرناٹک میں سب سے زیادہ راگی اگانے والا ضلع ہے۔ نیکسٹ ہیں تجارتی فصلیں۔ تجارت کے غرض سے جو فصلیں اگائی جاتی ہے اس کو تجارتی فصلیں کہا جاتا ہے۔ تو اس میں پہلا پوائنٹ ہے گنا۔ یہ کرناٹک کے اہم تجارتی اور صنعتی فصل ہے۔ یہ تقریباً 3 میٹر لمبا اور اونچا ہوتا ہے۔ تو گنا کتنے میٹر لمبا اور اونچا ہوتا ہے بچوں؟ 3 میٹر لمبا اور اونچا ہوتا ہے۔ گنے کی پیداوار میں کرناٹک ہندوستان میں چوتھے نمبر پر ہے اور یہ گرم علاقے کی پیداوار ہے۔ یہ گرم علاقوں، شدید بارش کے علاقوں اور آبپاشی کے علاقوں میں اگایا جاتا ہے۔ گنے کی پیداوار کے علاقے، بیلگام کرناٹک میں سب سے زیادہ گنا اگانے والا ضلع ہے
باگل کوٹ ضلع دوسرے مقام پر آتا ہے۔ مانڈیا، میسور، بیجاپور، بیدر، بیلاری، شیموگا، داونگرے، ہاسن، کوپل، ہاویری گنا اگانے والے دیگر اضلاع ہیں۔ نیکسٹ ہے کپاس۔ کپاس کیا ہے؟ ریشے والی فصل ہے۔ کپڑے کی صنعت کے لیے خام مال کے طور پر اگائی جاتی ہے۔ تو کپاس کیا ہے؟ کپڑے کی صنعت ہے اور یہ خام مال کے طور پر کپڑے کی صنعت میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بیجوں سے غذائی تیل نکالا جاتا ہے اور اس کے باقیات سے مویشیوں کو غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ گرم علاقوں، معتدل علاقوں کی فصل ہے۔ معتدل بارش، زیادہ درجہ حرارت اور کالی مٹی کپاس کے لیے موزوں ہے۔ کپاس کی پیداوار کے علاقے۔ ریاست میں کپاس اگانے والے ضلع یہ ہیں۔ کون سے ہیں بچوں؟ ہاویری، دھارواڑ، گدگ، میسور، بಳ್ಳاری، رائچور، کلبرگی، بیلگاوی، داونگرے، چتردرگ، کوپل اور بیجاپور۔ ہاویری سب سے زیادہ کپاس اگانے والا ضلع ہے اور دھارواڑ دوسرے نمبر پر، دوسرے مقام پر آتا ہے۔ نیکسٹ ہے بچوں تمباکو۔ یہ تمباکو نیکوشیا گروپ سے تعلق رکھنے والی فصل ہے۔ کس سے تعلق رکھتی ہے بچوں؟ یہ نیکوشیا گروپ سے تعلق رکھنے والی فصل ہے۔ اس میں نکوٹین نامی نشیلی مادہ پایا جاتا ہے۔ اس میں یہ بیڑی، سگریٹ، سگار، ناس وغیرہ کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ 1700 عیسوی میں پرتگالیوں نے ہندوستان میں تمباکو کا تعارف کر دیا۔ کتنی عیسوی میں بچوں؟ 17ویں عیسوی میں پرتگالیوں نے ہندوستان میں تمباکو کو تعارف کر دیا۔ اس کے بعد کرناٹک میں اگایا جانے لگا۔ اب یہ کرناٹک کی اہم تجارتی فصلوں میں سے ایک ہے۔ یہ معتدل بارش، زرخیز زمین اور زیادہ درجہ حرارت رکھنے والے علاقوں میں اگایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے تمباکو اگانے والے علاقے۔ ہندوستان میں کرناٹک تمباکو اگانے والی چوتھی سب سے بڑی ریاست ہے۔ تمباکو کی پیداوار میں میسور کو دوسرا درجہ حاصل ہے۔ اس کے بعد ہاسن، شیموگا، کوڈگو، بಳ್ಳاری، چتردرگ، رائچور، داونگرے، ٹمکور اور گدگ میں تمباکو اگایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے کافی۔ کافی کرناٹک کی مشہور باغاتی اور مشروباتی فصل ہے۔ تو کافی کی پیداوار میں ہندوستان میں کرناٹک کو پہلا مقام حاصل ہے۔ 1670 عیسوی کے دوران بابا بڈھن نامی کسی صوفی نے چکمنگلور کے پہاڑی سلسلوں میں کافی کے پودے لگوائے۔ اس لیے ان پہاڑوں کا نام کیا پڑا؟ بابا بڈھن گیری پڑا۔ مگر منظم طریقے سے کافی کی کاشت 1826 عیسوی میں انگریزوں کی حکومت کے دوران ہوئی۔ آج کرناٹک میں وسیع طور پر کافی کے پودے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کافی اگانے والے علاقے۔ کافی اگانے والے علاقے 70% کافی ہندوستان میں اگائی جاتی ہے، خصوصاً کوڈگو ضلع میں، چکمنگلور، ہاسن میں کافی کے اہم علاقے ہیں۔ شیموگا، چامراج نگر، جنوبی کینرا بھی چھوٹے پیمانے پر کافی اگاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ بچوں ہم اس سبق سے کرناٹک کے زمینی استفادہ کی
قسمیں کے بارے میں جانکاری حاصل کیے، زراعت اور زراعت کی اہمیت اور پیداوار کے بارے میں حاصل کیے، نالج زراعت کی اقسام کے بارے میں جانکاری حاصل کیے، کرناٹک کی اہم فصلوں کے بارے میں اور ان کی تقسیم کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کیے ہیں۔ بچوں، میں ایک سرگرمی کرنا چاہوں گی۔ مختلف مقاصد کے لیے زمین کے استعمال کو ڈیش کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں بچوں؟ زمین کا استفادہ۔ نیکسٹ ہے ڈیش ضلع میں سب سے زیادہ قابل کاشت زمین ہے۔ کون سے ضلع میں بچوں؟ کلبرگی میں۔ کرناٹک میں سب سے زیادہ گنا اگانے والا ضلع ڈیش ہے۔ کون سا ہے بچوں؟ بیلگام۔ تمباکو میں ڈیش نامی مادہ ہوتا ہے۔ کون سا ہوتا ہے بچوں؟ نکوٹین۔ ڈیش فیصد کافی ہندوستان میں اگائی جاتی ہے۔ کتنے فیصد بچوں؟ 70% کافی ہندوستان میں اگائی جاتی ہے۔ راگی ڈیش خطے کی فصل ہے۔ راگی گرم خطے کی فصل ہے۔ زرعی زمین کا کل ڈیش فیصد حصے پر جوار اگائی جاتی ہے۔ 26% حصے پر جوار اگائی جاتی ہے۔ زراعت ہماری ریاستی معیشت کے ڈیش کی مانند ہے۔ تو کیا ہے بچوں؟ ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ بچوں، گھر کا کام ہم دیکھیں گے۔ بچوں، آپ اپنے کاپیز اور پین نکالیے اور ان سوالات کو درج کیجئے اور اس کے جوابات حل کریے۔ اس میں پہلا سوال ہے، کرناٹک میں زراعت کی اہمیت پر مختصر نوٹ لکھیے۔ دوسرا سوال ہے، آبپاشی سے کیا مراد ہے؟ تیسرا ہے، آبپاشی کی مدد سے اگائے جانے والی فصلوں کے نام لکھیے۔ نیکسٹ کو سوال ہے، مخلوط زراعت سے کیا مراد ہے؟ اور آخری سوال ہے، راگی کے استعمال بیان کیجیے۔ شکریہ۔